बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं और बहुत ज़्यादा खबरें हैं, क्योंकि अब ये आखिरी और फाइनल राउंड शुरू किया है। हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुकम्मल कब्जा करने के लिए ये आखिरी राउंड शुरू हो चुका है और इस राउंड को मुकम्मल होने में अभी 10 दिन लगेंगे। इन 10 दिनों में क्या क्या हो सकता है, ये आपसे कुछ करते हैं बातें, लेकिन सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट खबरें ले लें, उसके बाद फिर आते हैं। नंबर 1 ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो बिल था वो आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया गया है और ये सदर ममलिकत ने ये बिल एक पूरे चार्ज शीट के साथ वापस भेजा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात और आईने पाकिस्तान के मुनाफी इक़दाम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स बनाने में उसमें मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये आईने पाकिस्तान कहता है, ये दस्तूर कहता है, लेकिन सदर ममलिकत के उस नोट को भी नहीं माना गया और ज़ाहिर है नहीं माना जाना था और आज वो बिल दोबारा मंजूर कर लिया गया है। और इस बिल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। 100 वोटों का इख्तियार महदूद कर दिया गया है और 100 वोटों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है और उस अपील के हक के तहत नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली ख़त्म करवाना मकसूद है। और नंबर 2, ये जो इलेक्शन का फैसला हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन में पंजाब का इलेक्शन करवाया जाए 14 मई को, इस इलेक्शन को भी रोकना मकसूद है इस तरमीम के तहत। तो ये सादा बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल आपके इल्म में है, तो लिहाजा आज वो बिल मंजूर कर लिया गया। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया, नारेबाजी की और बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। जो एहतजाज हो सकता था ऐवान के अंदर वो किया और वफाकी काबीना ने दूसरा एक और काम ये किया। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, वफाकी काबीना ने एक और काम किया था कि इलेक्शन के जो आज रकम रिलीज करनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रकम रिलीज की जाए 20 अरब रुपया, ताकि वो पंजाब के इलेक्शन करवा सकें। अब उसमें भी ये हुआ कि वफाकी काबीना ने जी कल फैसला किया था कि इलेक्शन फंड्स का मामला जो है पार्लियामेंट को वो भेज देंगे, लिहाजा ये बिल की सूरत में ये मामला भी पार्लियामेंट कौमी असम्बली के हवाले कर दिया गया है और कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। अब ये कायमा कमेटी के हवाले कर दिया है, जिसके तहत ये इसका नाम है इलेक्शन चार्ज एक्सपेंडिचर बिल 2023, जिसके मुताबिक उन रकूम को जारी करने से रोकना है। सादा जुबान में बता रहा हूँ कि वो रकम जो है जो जारी करना थी, हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसको अब पार्लियामान जो है वो दरमियान में आ गई है कि वो इस बिल की सूरत में ले आई है, क्योंकि जो ECC का इजलास हुआ था उसमें इसहाक डार साहब की सदारत में, तो उन्होंने एक्सपेंडिचर की मंजूरी नहीं दी, बल्कि ये मामला काबीना को रेफर कर दिया, काबीना ने ये मामला पार्लियामान को रेफर कर दिया। लिहाजा ये भी तय पा गया कि इसहाक डार साहब का जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास था उसमें ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई ग्रांट मंजूर नहीं की गई। ये मामला ECC के बाद काबीना में गया और काबीना ने यह पार्लियामान को भेज दिया। एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी मकसद यह है कि इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए, पंजाब का इलेक्शन नहीं करवाना। तख्ते लाहौर की लड़ाई है, हार का डर है, हारना तो है ही, तो इसलिए उन्होंने ये भी कर दिया जी। लिहाजा इलेक्शन अखराजात बिल जो है वो कायमा कमेटी के हवाले कर दिया और अब इसके पीछे छुपने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, 2 खबरें मैंने आपको दे दी। नंबर 3 जी, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का मामला, और अब ये बिल जो है जुमेरात तक मौखर होगा, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अब जुमेरात को होगा। लिहाजा जुमेरात तक सेक्रेटरी खजाना जो है वो पहले ही अमेरिका जा चुके हैं, छुट्टी पर जा चुके हैं। फिर एक और काम किया गया आज के दिन में, वो है कि सेनेट में एक करारदाद मंजूर करवाई गई और सेनेट में मंजूर ये करारदाद करवाई गई कि तमाम मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, तमाम मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। ये सेनेट में करारदाद मंजूर की गई और इसका भी जाहिर है अब ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद और तौहीन अदालत से बचने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। पहला इक़दाम भी इसीलिए किया गया, दूसरा जो फंड जारी करने से का मामला मुअख्खर करना है पार्लियामेंट में लेके, वो भी इसीलिए किया गया। और ये सेनेट की करारदाद जो है, करारदाद का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई हरज नहीं है, इससे कोई ये नहीं होता कि ये बाइंडिंग है। लिहाजा वो कहते हैं जी तमाम इंतखाबात बैक वक्त करवाए जाएँ, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराने से दीगर छोटे सूबों को मनफी असरात मुरतब होंगे।
لیکن سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے ایک تجویز دی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، لیکن الیکشن آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، لہٰذا باقی اسمبلیوں کو بھی توڑ کر ملک بھر میں فوری انتخابات کروائے جائیں۔ یعنی اگر الیکشن ایک دن کروانے ہیں اور آئین پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اگر الیکشن ایک دن کروانے ہیں تو پھر قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی توڑ دی جائے اور الیکشن ایک ہی دن کرا دیے جائیں، کیونکہ 2 اسمبلیاں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ تجویز دی، لیکن ظاہر ہے یہ تجویز تو اس سارے پلان کے اور اس سارے اسکرپٹ کے ہی خلاف ہے جو کہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا جبکہ اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی، اور آج ایوان میں بھی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے اور آئین کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ اب پنجاب خیبر پختونخوا کا جو انتخابات، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے فنڈز کی جو فراہمی کا سلسلہ تھا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں کا انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور کام بھی کیا گیا، آج بڑے بڑے چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، اور وہ چہرے یہ بے نقاب ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا ہے، الیکشن کمیشن آف چیف الیکشن کمیشنر نے خط لکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ اور الیکشن پروگرام میں تبدیلی جو ہے کے متعلق جو یہ خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو، انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے 57 اور 58 اس میں ترمیم کی جائے، اور انہوں نے یہ ترمیم اس لیے کہی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، لہٰذا اس میں آپ تبدیلی کریں۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا جی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار 1976 میں 1976 روپا قانون کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس ہی تھا، 1976 میں 1976 میں 1985 میں ضیاء ماشاء اللہ کے دور میں یہ اختیار الیکشن کمیشن سے لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی رٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، اب یہ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے مد مقابل اور کھڑے ہو گئے ہیں 14 جماعتی حکمراں اتحاد کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو سپریم کورٹ اور عدلیہ جو ہے وہ کام ہی نہیں کرنے دیتی، بیوروکریسی کو یہ پیغام دیا گیا کہ الیکشن کمیشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ ذرا زبان دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا کمزور کردہ الیکشن کمیشن صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کے لیے حکومتی مشینری سے اپنی رٹ قائم کروا سکتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ 57-58 میں ترمیم کریں اور تاکہ شفاف انتخابات ہو جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر آپ نے یہ ترامیم نہ کی اور ہمیں بااختیار نہ کیا اور یہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کو درمیان میں سے نہ نکالا، آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہو گئی ہے عدلیہ، اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اور عدلیہ کے حکم جو ہیں وہ آپ کے اور ہمارے جو مشترکہ پلان تھا اس میں یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، لہٰذا درمیان میں سے عدلیہ کو نکالیں، ہمیں بااختیار کریں، ہم اور آپ مل کر پھر جو مرضی کریں گے۔ اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں میں سادہ زبان میں، تو یہ ہو گیا جی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سے فوری طور پہ منظور کروائی جائیں، تاکہ یہ جو مطلب یہ ہے کہ یہ جلدی یہ جو ترامیم تجویز کی گئی ہیں یہ فوری کروائیں منظور۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا، آفیشیل گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، الیکشن کمیشن حلقوں سے کہے گا کہ وہ اپنے نمائندے کریں، اور وقتاً فوقتاً الیکشن کمیشن اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد اس میں ترامیم کر سکے گا، یعنی الیکشن کمیشن کو ہی یہ سارا اختیار، یہ جو بل ہے وہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہی سارا اختیار دے دیا جائے کہ وہ وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑے رولز میں تبدیلی کرتا جائے، تاکہ عدلیہ میں یہ معاملات نہ جائیں اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، بلکہ چیف ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت اور الیکشن کمیشن مل کے یہ کام کیا کریں۔ یہ ایک انوکھا کام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد مزید ایک اور کام بھی یہ ہوا کہ آج یہ سب کچھ ہو گیا جی منظور، پھر ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ پہنچے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں، اور انہوں نے اگلا چیف جسٹس بننا ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں، اور تاکہ ان کا جو ہے
معاملہ وہ جلدی سے جلدی قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن سکیں۔ آج بہت ہی عجیب کام ہوا، اور وہ یہ کام ہوا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب پارلیمان میں موجود تھے، اور یہ تھا بظاہر یہ تقریب تھی دستور پاکستان کی گولڈن جوبلی، یعنی کہ 50 سالہ تقریبات 10 اپریل کا دن یہ قرار دیا گیا ہے، 10 اپریل کا آج کا دن منتخب کیا گیا دستور پاکستان کے لیے۔ تو اس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جسٹس قاضی فائز صاحب پہنچے، آصف علی زرداری صاحب بھی موجود ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، اور تارڑ فیملی، کوئٹہ سازش، تارڑ پلان، وہ سب کے سب موجود ہیں۔ تو بڑا ہی زبردست دلچسپ سین تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کیوں بلایا گیا، کیونکہ بلایا جانا تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بلایا جانا تھا، اور ججز کو بلا لیتے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلا لیتے، چیف جسٹس دیگر ہائی کورٹس کو بلا لیتے، لیکن صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بلایا گیا۔ یہ تصویر بھی، اور اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب نے تقریر بھی کی، اور تقریر میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کیا کہا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ایوان میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اور اپنے اور ادارے کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آئین تو 90 دن میں الیکشن کا حکم دیتا ہے، اور اسی ایوان میں اس 90 دن کے الیکشن کو اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ ساری محفل آج سجائی گئی تھی۔ تو اللہ کے بعد اس آئین کا ان کا احسان کا سایہ ہمارے سر پر ہے، اور آئین پاکستان اور قوم کی پہچان ہے۔ 1973 کا آئین متفق کا ہے، ہم سب کو آئین پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کرے یہ ساری باتیں ہو جائیں، کیونکہ اس وقت تو آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، اور جسٹس قاضی فائز صاحب وہیں پہ اسی ہال میں موجود تھے، اسی ایوان میں موجود تھے، انہی لوگوں میں موجود تھے کہ جو آئین کو اس وقت پامال کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور وہ آئین پہ عمل درآمد کرنے کی بالکل وہ نہیں کرنا چاہتے، اور سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے، وہ سپریم کورٹ سے ٹکرا رہے ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب جس برادری میں بیٹھے تھے، جس گروپ میں بیٹھے تھے، وہ تو سب کے سب سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، آئین پاکستان پہ عمل درآمد نہ کرنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پر تبصرے اور تنقید کر سکتے ہیں، میں قانون کا طالب علم ہوں، ہمیں آئین کو دل سے لگانا چاہیے، دل سے نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، دل سے تو ہر کوئی لگاتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ ہم قرآن مجید کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کو سینے سے تو لگاتے ہیں، لیکن اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، ہم اس کو دل سے لگاتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بھی لکھا ہے، الیکشن کے بارے میں بھی لکھا ہے، کرپشن کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن بنیادی حقوق کے بارے میں لکھا ہے، شہری آزادیوں کے بارے میں لکھا ہے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اور آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے، بالکل یہ میں باتیں بتا رہا تھا، لیکن جسٹس صاحب وہی باتیں ادھرا کے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر میں بھی آئین کا تحفظ یقینی نہ بنا سکوں تو مجھ پر بھی تنقید جائز ہے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ ساری چیزیں جی ہو رہا ہے۔ اب ایک باقی جو ہیں باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کروں گا، کیونکہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور یہ آج بہت ہی اہم دن تھا۔ لیکن ہوگا کیا، اب اگلی بات یہ بتا دوں کہ ہوگا کیا کہ جو بل دوبارہ منظور ہوا ہے، ابھی 10 دن موجود ہیں جی، 10 دن یہ دوبارہ جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں 10 دن۔ اگر وہ 10 دنوں میں اس پر دستخط نہیں کرتے تو یہ بل آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا، اور نہ وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ 10 دن کے بعد یہ خود بخود قانون بن جائے گا۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے، اور وہ ہے کہ اس بل کو بھیج دیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیج دیں، ان کو ریفر کر دیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو قبل از وقت اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس پروسیس کو روکنا چاہیے، ورنہ اس وقت جو پوری کی پوری پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی یکجان ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن بھی، پارلیمان بھی، حکومت بھی، یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب جو کہ ان کا کردار ایک بڑا واضح ہے، جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہ بھی آ گئے ہیں اسی برادری میں، اور وہ بھی آج ان کو جو دستور کی 50 سالہ گولڈن جوبلی دستور کی تقریبات تھیں وہ اس میں آ گئے، اور وہ بھی قومی اسمبلی ہال میں دیکھے گئے۔ تو انہوں نے تقریر بھی کی، سب پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو یہ جو سارے کا سارا سلسلہ ہے اب سامنے نظر آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا
راستہ روکنے کے لیے اب یہ تمام کے تمام اکٹھے ہیں. ایک میسج دیا گیا ہے کہ بھی ہم تو اکٹھے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے, آرمی چیف کیا کردار ادا کر رہے ہیں, افواج پاکستان, ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کیا کر رہی ہے. تو جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر ہو رہا ہو, لیکن دیکھنا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ ان کی مرضی اور منشا کے بغیر ہو رہا ہے یا ان کی مرضی اور منشا اس میں شامل ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے اسی طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑے گرینڈ پروجیکٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ یہ منصوبے تو ہم ادھر زمین پہ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا منصوبہ ہے وہ ابھی آئے گا, ظاہر ہے کچھ دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا, جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی تو یہ سمجھ آ جائے گی. باقی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ باقی. پھر ہاں ایک اور بات بتا دوں کہ 4 آنریبل ججز, چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس حجاز الاحسن صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس مظہر علی اکرم نقوی صاحب, چاروں کے خلاف درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل میں پرائیویٹلی بھیج دی گئی ہیں. یعنی اب گورنمنٹ درمیان سے نکل گئی ہے کیونکہ اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ اگر گورنمنٹ یہ کام کرتی تو پھر اس کے اثرات اور نتائج کافی ہو سکتے تھے. لہٰذا اب یہ کام پرائیویٹلی کروایا جا رہا ہے اور درخواستیں بھجوائی جا چکی ہیں ان کے خلاف. سپریم جوڈیشل کونسل اور آنریبل جو ہیں ممبرز ارکان ہیں ان کو کاپیاں بھجوا دی گئی ہیں. تو بہرحال جی کھیل بڑا ہی شروع ہو چکا ہے. ایک عمران خان, ایک پاکستان تحریک انصاف, ایک سیاسی جماعت اور وہ ایک طرف, اور باقی ساری کی ساری ریاست, حکومتی مشینری, تمام ادارے ایک طرف. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.